खुदावंद यीशु मसीह का फ़ज़ल और इत्मीनान आप सब में बढ़ता जाए और आपकी सलामती हो। अजीज़ों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे त्यौहार के ताल्लुक से जिसे बहुत से गैर मसीही लोग मसीही त्यौहार समझते हैं। जी हाँ, आज हम बात करेंगे हैलोवीन के ताल्लुक से। जैसा कि आप जानते हैं कि हैलोवीन को लोग मसीही त्यौहार समझते हैं, लेकिन इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये मसीही त्यौहार है या नहीं। इस त्यौहार को मनाने के बहुत से तरीके हैं, जिनमें से एक ये है कि इस त्यौहार के अंदर जो लोग इसे सेलिब्रेट करते हैं, वो लोग जानवरों की खाल पहनते और उन जानवरों के सरों को अपने ऊपर रखते थे ताकि उनका चेहरा छुप जाए। और उसकी वजह ये थी कि जब बदरूहें उस दुनिया में आएँ तो उन्हें पहचान ना सकें, ताकि बाद में उनका कोई नुकसान ना कर सके। इसलिए आज भी जहाँ कहीं भी हैलोवीन मनाया जाता है, वहाँ पर लोग तरह तरह के कॉस्ट्यूम और तरह तरह के मास्क पहनते हैं, और ये त्यौहार आज लोग हैलोवीन के नाम से जानते हैं। अजीज़ों, आए हम इस बात पर गौर करें, क्योंकि इब्लीस शुरू ही से ये चाहता है कि जो आइडेंटिटी यानी हमारी शनाख्त और पहचान खुदा में है, वो उसे बदल दे। और यही उसने बाग़ अदन में भी किया कि उसने आदम की आइडेंटिटी यानी पहचान को बदल दिया। खुदा ने इंसान को अपनी शबीह और सूरत पर बनाया, और इब्लीस जो शुरू ही से ये चाहता था कि इंसान खुदा की मानिंद ना रहे, और इसीलिए उसने हवा को बहकाया और हवा को झूठ बोला कि तुम हरगिज़ ना मरोगे बल्कि खुदा की मानिंद हो जाओगे। और जब आदम और हवा ने इब्लीस की बात मानी और खुदा के नाफरमान हो गए, जैसे इब्लीस ने खुदा की नाफरमानी की और उसे खुदा ने अपनी हजूरी से निकाल दिया, और इसी तरह इंसान जो खुदा की सूरत पर था, खुदा की मानिंद था, इब्लीस ने उससे गुनाह करवा कर अपनी मानिंद नाफरमान बना दिया। जैसे कि पैदाइश की किताब 3 बाब 22वीं आयत में लिखा है कि खुदावंद खुदा ने कहा कि देखो, इंसान नेक और बद की पहचान में हम में से एक की मानिंद हो गया, यानी इब्लीस की मानिंद। अजीज़ों, आज इस वीडियो के अंदर हम ऐसी बहुत सी बातों को सीखेंगे और उनके पीछे छुपी हुई गहराइयों पर गौर करेंगे, और इन तमाम बातों को जानने के लिए हमारे साथ आखिर तक बने रहिए। और अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हमारी तमाम वीडियोस आपको मिलती रहें। और साथ साथ इस वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें, ताकि लोग कलाम की सच्चाइयों के वसीला से बरकत पाने वाले हों, और आप भी इस बरकत में हमारे साथ मिलकर शरीक होने वाले हों। हैलोवीन, जैसा कि बहुत से लोग समझते हैं कि हैलोवीन एक मसीही त्यौहार है, क्योंकि ये यूरोप, अमेरिका और ऐसे बहुत से उन ममालिक में मनाया जाता है जो मसीही हैं, और इसीलिए ये वीडियो बनाई जा रही है ताकि आज हम इस वीडियो में जानें कि क्या हैलोवीन एक मसीही त्यौहार है या नहीं, और क्या मसीहियों को इस त्यौहार में शरीक होना चाहिए या नहीं। अजीज़ों, सबसे पहले हम हैलोवीन की हिस्ट्री के ताल्लुक से चंद बातों को जानेंगे कि ये त्यौहार क्या है, ये क्यों मनाया जाता है, और इसके पीछे की कहानी क्या है। इस त्यौहार की शुरुआत आज से 2000 साल पहले यूरोप में हुई, और उस वक्त यूरोप में एक ग्रुप था जो कल्ट्स कहलाता था, और ये लोग इस त्यौहार को मनाते थे, और इस त्यौहार यानी फेस्टिवल को सॉइन कहा जाता था। और इसे मनाने वाले जो लोग थे वो केल्टिक कहलाते थे, और ये केल्टिक लोग कुछ रस्मात भी अदा करते थे, जिसमें एक रस्म ये थी कि ये लोगों के घर जाकर ट्रिक और ट्रीट कहकर चिल्लाते थे, और वो लोगों से ये डिमांड करते थे कि किसी इंसान की कुर्बानी के लिए उन्हें दें, और जो लोग उनसे ताउन करते थे उनको ये ट्रीट मिलती थी। और ये ट्रीट इस तरह की होती थी कि जिन लोगों को उन्होंने पिछले साल कुर्बान किया होता था, उनकी चर्बी को एक पम्पकिन यानी कद्दू में भरकर उन्हें ट्रीट के तौर पर दिया जाता था, और वो पम्पकिन उनके घर के दरवाजे पर रख दिया जाता था। इसलिए आज भी हैलोवीन के दिन बहुत से लोग डेकोरेशन के तौर पर पम्पकिन का इस्तेमाल करते हैं, और अपने बच्चों को एक दूसरे के घर पर भेजते
اور وہ ان کے ساتھ ایک گیم کھیلتے ہیں، اور وہ بچے گھر جا جا کر گھر کے دروازے پر کھڑے ہو کر بچے یہ کہتے ہیں ٹرک اور ٹریٹ، اور جن کے دروازے پر وہ یہ جا کر کہتے ہیں ان بچوں کو وہ چاکلیٹس اور ٹافیز دیتے ہیں۔ عزیزو، یہ ساری رسمیں ہالووین کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ عزیزو سامعین، دیوتا وہ لوگوں سے قربانی مانگتا تھا، جبکہ بائبل مقدس کا خدا وہ ہے جس نے اپنے بیٹے کو ہماری خاطر قربان کر دیا اور اس کے بدلے میں ہمیں ہمیشہ کی زندگی دے دی۔ اور جتنے لوگ بھی اس فیسٹیول میں شریک ہوتے ہیں وہ اس بات کو یاد رکھے کہ یہ فیسٹیول ایک ایسے دیوتا کا ہے جو قربانی لیتا تھا، اور جتنے لوگ بھی اس فیسٹیول میں شریک ہوتے ہیں یا اس فیسٹیول کو سیلیبریٹ کرتے ہیں وہ خدا کا انکار کرتے ہیں جس نے دنیا کی خاطر اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، اور ایک ایسے دیوتا کو اپنا خدا مانتے ہیں جو انسانی قربانیاں مانگتا ہے۔ اور جبکہ بائبل کا خدا جس کے بارے میں لکھا ہے جس نے اپنا بیٹا ہی دریغ نہ کیا، وہ اور سب چیزیں بھی ہمیں کس طرح نہ بخشے گا۔ بائبل کا خدا دینے والا خدا ہے، اور جو لوگ ہالووین مناتے ہیں وہ جس خدا کے لیے منایا جاتا ہے وہ لینے والا خدا ہے، اور اس لیے وہ قربانیاں بھی مانگتا ہے۔ ہالووین کے تعلق سے ہم اور باتیں بھی جانیں گے کہ اگر کوئی اس خدا کی قربانی دینے سے منع کرے تو اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے، اور جو لوگ ٹرک اور ٹریٹ کہنے پر ان کی بات پر عمل نہیں کرتے تھے ان کے دروازے پر ایک سٹار بنا کر 6 پوائنٹڈ اس پر سرکل بنا دیا جاتا تھا، جس کا مطلب یہ تھا کہ جب ہالووین کا دن کوئی بری روح آزاد کی جائے تو وہ اس گھر میں داخل ہو کر اس گھر کو نقصان دے۔ عزیزو، یہ ایک ایسے خدا کا تہوار ہے جو صرف اور صرف انسان کا نقصان پہنچانا چاہتا ہے، جبکہ بائبل مقدس میں ہمیں نظر آتا ہے کہ یسوع وہ ہے جو ہماری نجات ہے، جو ہمیں موت سے نکال کر زندگی میں داخل کرتا ہے، اور اس نے اپنے زمینی سفر میں بدروحوں کو نکالا، اس نے لوگوں کو بدروحوں سے آزاد کیا، اور اس نے یہ اختیار ہمیں بھی بخش دیا۔ اور آج بھی جو لوگ یسوع پر ایمان رکھتے ہیں وہ بدروحوں کو نکالتے ہیں اور لوگوں کو آزاد کرتے ہیں۔ عزیزو، شیطان وہ ہے جو ہمیشہ آپ کا نقصان چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ آپ گناہ میں رہیں، بیماریوں میں، کمزوریوں میں، لعنتوں میں اور موت میں رہیں، اور اس کے برعکس خدا وہ ہے جو ہمیشہ سے انسان کا بھلا چاہتا ہے، اس سے آزاد کرنا، برکت دینا، زندگی دینا چاہتا ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ بہت سارے لوگ خدا کو چھوڑ کر جو انہیں زندگی دینا چاہتا ہے وہ شیطان کی بات کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں، اور جو کچھ وہ مقرر کرتا ہے اسے فوراً قبول کر لیتے ہیں، جبکہ شیطان کی راہ ہلاکت کی راہیں ہے۔ عزیزو، اگر آپ اس فیسٹیول کو سیلیبریٹ کرتے ہیں تو آپ اس خدا کے ساتھ واسطے میں آتے ہیں اور اپنا نقصان اٹھاتے ہیں۔ یہاں پر یہ بات جاننے کی ضرورت ہے کہ ابلیس یہی چاہتا ہے کہ کسی نہ کسی ریچولز کے ذریعے، یعنی رسومات کے ذریعے وہ انسانوں کے ساتھ تعلق قائم کرے، اور بدروحیں اور موکل انسان کے ساتھ عہد میں شریک ہونے والے ہوں، اور وہ چیزیں پھر ان کے ساتھ قرض کی صورت میں، یعنی کہ لعنت کی صورت میں جنریشنز میں، یعنی نسلوں میں داخل ہو جاتی ہیں۔ عزیزو، یہ تہوار ہارویسٹنگ سیزن میں منایا جاتا تھا، یعنی کٹائی کے موسم کے آخر میں، اور یہ تہوار 31 اکتوبر اور 1 نومبر کو منایا جاتا تھا، اور اس تہوار میں کیلٹک لوگ ایک جگہ جمع ہوا کرتے تھے اور جمع ہو کر آگ جلایا کرتے تھے اور آگ جلا کر جشن منایا کرتے تھے، کیونکہ ان کا یہ ماننا تھا کہ جب گرمی کا موسم ختم ہوتا ہے اور ٹھنڈ کا موسم شروع ہوتا ہے، جو ان کے ہاں 31 اکتوبر سے شروع ہوتا تھا، تو یہ لوگ مانتے تھے کہ اس وقت میں، یعنی ہالووین کے دن، دیوتا بدروحوں کو آزاد کرتا ہے، جو کہ 31 اکتوبر کا دن ہے، اور جو مرے ہوئے لوگوں کی روحیں جو بدروحیں بن جاتی تھیں اس دن دنیا کے ساتھ زیادہ تعلق میں آتی اور زمین پر آ جاتی ہیں، اور اسی لیے لوگ آگ جلا کر
ان روحوں کو اور بدروحوں کو خوش کرنے کے لیے ایک دوسرے میں پھل بانٹتے اور قربانیاں چڑھاتے تھے تاکہ وہ روحوں جو نقصان پہنچانے والی ہیں انہیں دور رکھا جا سکے۔ عزیزو، جیسا کہ آپ نے ویڈیو کے شروع میں اس بات کو جانا کہ ابلیس نے کیسے باغ عدن میں ہماری پہچان کو ہم سے چھینا، ایسا ہی کچھ نوح کے وقتوں میں بھی ہوا، کیونکہ لکھا ہے کہ خدا کے بیٹے انسان کی بیٹیوں کے پاس گئے تاکہ ان سے اولاد پیدا ہو اور وہ جبار کہلائے گی۔ عزیزو، یہاں پر بھی انسان کی آئیڈینٹی کو بدلنے کی کوشش کی گئی اور ڈی این اے کے ذریعے ایک بڑی تبدیلی کرنے کی کوشش کی گئی۔ اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج سے 2000 سال پہلے یسوع مسیح نے صلیب کی راہ سے اپنے میں ایک نیا انسان پیدا کر کے خدا کے سامنے پیش کیا، اور اس نے ہمیں نیا مخلوق بنایا تاکہ ہم بیٹے کے ہم شکل ہوں۔ اور آج بھی ابلیس اسی کوشش میں ہے کہ جو ہماری آسمانی پہچان ہے اسے وہ دنیاوی بنانے میں لگا ہے۔ آج بھی ابلیس انسان کو دھوکہ دے رہا ہے، اور وہ اس فیسٹیول کے ذریعے انسانوں سے اس بات کا اقرار کروا رہا ہے اور ان کی آئیڈینٹی کو جو خدا نے انہیں دی ہے اسے رد کروا رہا ہے۔ اور اسی لیے اس فیسٹیول کے ذریعے وہ انسان کو ایک ایسا گمراہ کر رہا ہے کہ انسان اسے فن جان کر خود اپنے چہرے پر ایک بدصورت جس کی صورت بگڑی ہوئی ہو وہ ماسک اور کاسٹیوم پہنتے تاکہ ان کی اصل پہچان چھپ جائے، جو خدا کبھی نہیں چاہتا تھا۔ عزیزو، خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہم پر بڑا فضل ہوا ہے، اور اس نے ہمیں خدا کے بیٹے اور بیٹیاں بنایا ہے۔ اور آج بھی ابلیس یہی کر رہا ہے کہ وہ لوگوں سے آئیڈینٹی کی جو حقیقت مسیح یسوع میں ہے وہ چھین رہا ہے۔ لیکن عزیزو، آپ نے اس فیسٹیول میں شریک نہیں ہونا، کیونکہ آپ کی حقیقت مسیح یسوع میں بہت بڑھ کر ہے، اور خدا نے آپ کو اس لیے مقرر کیا ہے تاکہ آپ اس کے بیٹے کے ہم شکل ہوں، جیسا کہ رومیو 8ویں باب میں لکھا ہے۔ اس لیے ہمیں جس کی مانند دکھنا ہے وہ خدا کا بیٹا یسوع مسیح ہے، جس نے ہمیں نور بنایا۔ اور یسوع نے کہا، جو کوئی میری پیروی کرے گا وہ اندھیرے میں نہ چلے گا بلکہ زندگی کا نور پائے گا۔ اور آپ مسیح میں نور ہیں، اس لیے ابلیس نے یہ چال چلی کہ اس تہوار کو مسیحیت کے ساتھ جوڑ دیا گیا تاکہ لوگ اسے مسیح تہوار جانیں۔ عزیزو، یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ لوگ اسے مسیح تہوار کیوں جاننے لگے؟ تو آئیں اس کو مزید جانیں۔ سال 43 AD میں کیلٹک لوگوں کی جتنی ٹیریٹری تھی ان پر رومز نے قبضہ کر لیا تھا، اور 34 صدی تک رومز نے ان پر حکومت کی، یعنی 400 سال تک۔ اور انہی دنوں میں مسیحیت بہت زیادہ پھیل چکی تھی، اور روم جو مسیحیت کا گڑھ بن چکا تھا، اور جب بہت سے رومی کنورٹ ہوئے تو وہ اپنے ساتھ کیلٹک لوگوں کا کلچر بھی لے آئے، اس لیے کہ انہوں نے 400 سال ان پر حکومت کی تھی، اور اس لیے ان کا کلچر ان میں بھی آ گیا۔ اور جب یہ مسیح ہوئے تو یہ کلچر مسیحیت میں بھی لے آئے۔ اور عزیزو، یہ بات بہت عام سی ہے کہ جب کوئی قوم یا قبیلے کسی کے ساتھ کچھ عرصے تک جڑتے ہیں تو ان کا کلچر آپس میں مل جاتا ہے۔ جیسا کہ ایسی بہت سی رسومات ہیں جن کا تعلق مسیحیت کے ساتھ نہیں ہے، لیکن دوسری قوموں کے ساتھ رہنے سے ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ مسیحیت کے اندر بھی شادی بیاہوں میں ہمیں ایسے کلچر دیکھنے کو ملتے ہیں، جیسے کہ مائیو، مہندی اور ایسی اور بھی بہت سی رسومات جن کا تعلق مسیحیت سے نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری قوم نے ایک عرصہ ایسے لوگوں کے ساتھ گزارا جو دوسرے کلچرز کے ساتھ واسطہ رکھتے تھے، اور اس لیے یہ کلچر آج مسیحی شادیوں میں نظر آتا ہے، جبکہ یہ مسیحیت کا حصہ نہیں۔ عزیزو، بائبل بھی ان باتوں کی تصدیق کرتی ہے کہ جب کوئی قوم کسی دوسری قوم کے ساتھ کچھ عرصے تک رہے تو اس کے کلچرز کو ایڈاپٹ کر لیتی ہے، اور بائبل مقدس صاف لفظوں میں بیان کرتی ہے کہ بری صحبتیں اچھی عادتوں کو بگاڑ دیتی ہے۔ اور ہم بائبل مقدس میں دیکھتے ہیں کہ جب بنی اسرائیل قوم ملک مصر میں جا بسی اور وہ مصریوں کے ساتھ رہنے لگی، اور مصریوں نے ان پر 400 سال حکومت کی، اور مصریوں کا یہ کلچر تھا کہ وہ اپنے دیوتاؤں کو
جنہیں وہ پوچھتے تھے خود تراش کر بناتے تھے، اور یہی کلچر ہمیں بنی اسرائیل قوم میں بھی نظر آیا۔ جب خدا انہیں ملک مصر کی غلامی سے نکال لایا تو ہمیں نظر آتا ہے کہ خدا بنی اسرائیل کے اس فعل سے غضبناک ہوا، اور اس کا غضب بنی اسرائیل پر بھڑکا، اور موسیٰ نے اس فعل کی نسبت یہ کہا کہ تم نے بڑا گناہ کیا ہے۔ عزیزو، جب ہم اپنے خدا کو چھوڑ کر ایسی رسومات کرتے جو خدا کی دی ہوئی نہیں ہیں، اور ایسے تہواروں میں شریک ہوتے ہیں جو خدا کے نہیں ہیں، تو خدا غضبناک ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں ایسا کوئی بھی تہوار نہیں منانا چاہیے جو خدا کا دیا ہوا نہ ہو۔ عزیزو، پولس رسول نے رومیوں کی کلیسیا کو یہ بات سکھائی۔ اس کے پہلے باب 21 آیت سے یوں لکھا ہے، اس لیے کہ اگرچہ انہوں نے خدا کو جان تو لیا، مگر اس کی خدائی کے لائق اس کی تمجید اور شکر گزاری نہ کی، بلکہ باطل خیالات میں پڑ گئے، اور ان کے بے سمجھ دلوں پر اندھیرا چھا گیا، اور وہ اپنے آپ کو دانا جتا کر بے وقوف بن گئے، اور غیر فانی خدا کے جلال کو فانی انسان اور پرندوں اور چوپایوں اور کیڑوں مکوڑوں کی صورت میں بدل ڈالا۔ اس واسطے خدا نے ان کے دلوں کی خواہشوں کے مطابق انہیں ناپاکی میں چھوڑ دیا، تاکہ ان کے بدن آپس میں بے حرمت ہوں۔ عزیزو، جیسا کہ اس حوالے میں رسول کہتا ہے، آپ میں سے ایسا کوئی نہ ہو جسے خدا اس کی خواہشوں میں چھوڑ دینے والا ہو، اور اس کا غضب ان پر بھڑکنے والا ہو، کیونکہ ابلیس ہمیشہ سے یہی چاہتا ہے کہ آپ خدا کی نافرمانی کریں اور خدا کے مخالف ہوں۔ عزیزو، جیسا کہ آپ نے اس ویڈیو میں اب تک جانا کہ یہ تہوار، اس کا تعلق نہ تو خدا سے ہے اور نہ ہی مسیحیت سے، بلکہ یہ ایک شیطانی تہوار ہے، اور ایک شخص جس نے پہلا سٹینک چرچ بنایا، جس کا نام اینٹون لاوے ہے، اس نے اپنی کتاب میں اس تہوار کا ذکر کرتے ہوئے یہ کہا کہ یہ ایک بڑا شیطانی تہوار ہے جسے لوگ ہالووین کے نام سے جانتے ہیں، اور اس تہوار کو ابلیس نے بڑی چالاکی کے ساتھ مسیحیت میں شامل کر دیا، اور آج بہت سے لوگ 2 نومبر کو اپنے عزیزوں کی قبر پر جاتے اور وہاں پر جا کر دعا کرتے ہیں، جبکہ ایسی کوئی بھی تعلیم بائبل مقدس نہیں دیتی، بلکہ بائبل یہ بیان کرتی ہے، جب یسوع مردوں میں سے جی اٹھا تو فرشتے نے یہ کلام کیا کہ تم زندہ کو مردوں میں کیوں ڈھونڈتی ہو۔ عزیزوں، آئیں آج اس بات کو جانیں کہ ہالووین کا تعلق مردوں کی عید کے ساتھ کیسے ہے، جو مسیحیت میں شامل کی گئی۔ 1000 AD میں سینٹ اوڈیلو نام ایک شخص تھا جس نے مسیحیت میں ایک نیا فیسٹیول آل سولز ڈے ڈکلیئر کر دیا تاکہ مرے ہوئے لوگوں کے لیے دعا کی جائے۔ عزیزو، اگر آپ غور کریں، سائن جو کیلٹک فیسٹیول ہے وہ 31 اکتوبر اور 1 نومبر کو منایا جاتا ہے، جو کہ 2 نومبر کو آل سولز ڈے منایا جانے لگا۔ ان دونوں فیسٹیول کی ڈیٹ بھی ایک ہی سی ہے، اور ان دونوں فیسٹیول منانے کی جو تھیم ہے وہ بھی ایک سی ہے، یعنی مرے ہوئے لوگوں کی روحوں کے لیے۔ اور تو اور آل سولز ڈے کو آل ہالوز ڈے اور آل ہالوماس بھی کہتے ہیں، جو آج کے دور میں ہالووین کہا جانے لگا، اور اس طریقے سے ایک دوسرے خدا کے تہوار کو مسیحیت میں شامل کیا گیا، اور آج بہت سے لوگ اس تہوار کو مسیح تہوار جان کر مناتے ہیں، جبکہ اس کا تعلق مسیحیت سے بالکل بھی نہیں۔ اور بہت سے لوگ 2 نومبر کو اپنے عزیزوں کی قبروں پر جاتے ہیں اور وہاں پر جا کر دعا کرتے ہیں، جبکہ ایسی کوئی بھی تعلیم بائبل مقدس نہیں دیتی، بلکہ بائبل مقدس یہ بیان کرتی ہے، جب یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھا تو فرشتے نے یہ کلام کیا کہ تم زندہ کو مردوں میں کیوں ڈھونڈتی ہو۔ عزیزو، ہمیں ضرورت نہیں ہے کہ ہم قبروں پر جائیں، کیونکہ جو مسیح میں ہے وہ موت سے نکل کر زندگی میں داخل ہو گیا ہے، اور وہ ہمیشہ کی زندگی کا وارث ہے۔ اس لیے قبروں پر جانا مسیحی تعلیم نہیں ہے، کیونکہ جو مسیح میں ہے وہ تو پہلے ہی ہمیشہ کی زندگی کا وارث ہے، اور اسی لیے ان کے لیے دعا کرنے کی تعلیم بائبل نہیں دیتی، بلکہ ہمیں ایک ایسی تمثیل بھی ملتی ہے
جس سے ہم اس بات کو اور بھی اچھے سے جان سکتے ہیں۔ لوکا کی انجیل اس کے 16ویں باب میں ایک امیر آدمی اور لازر کی مثال سے ہم اس بات کو بہتر طور سے سیکھ سکتے ہیں کہ امیر آدمی اور لازر وہ دونوں مر گئے، اور لازر کو فرشتے نے باپ ابراہیم کی گود میں پہنچا دیا، اور وہ دوسرا امیر آدمی بھی موا اور دفن ہوا، اور وہ بھی عالم ارواح میں گیا، اور امیر آدمی وہاں عذاب میں مبتلا ہوا اور عذاب کی جگہ پر گیا، اور اس نے باپ ابراہیم سے یہ منت کی کہ تو لازر کو میرے باپ کے ہاں بھیج، تاکہ میرے 5 بھائیوں کے سامنے ان باتوں کی گواہی دے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ وہ بھی عذاب کی جگہ پر آئیں۔ اور باپ ابراہیم نے اسے جواب دیا، ان کے پاس موسیٰ اور انبیاء تو ہیں، ان کی سنیں۔ اور امیر آدمی نے کہا، اگر کوئی مردوں میں سے ان کے پاس جائے تو شاید وہ توبہ کریں۔ باپ ابراہیم نے کہا، اگر وہ موسیٰ اور انبیاء کی نہیں سنتے تو مردوں میں سے بھی اگر کوئی ان کے پاس جائے تو اس کی بھی نہ سنیں گے۔ عزیزو، اس تمثیل سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ ہمیں جو کچھ بھی کرنا ہے یا ایمان لانا ہے، اس زمین پر زندہ ہوتے ہوئے لانا ہے، اور اس کے بعد کوئی موقع نہیں۔ مسیح یسوع وہ ہے جو مردوں میں سے جی اٹھا، اور اس کے جی اٹھنے کے بعد یہ گواہی بھی دی گئی کہ جو مجھ پر ایمان لائے گا وہ اب تک کبھی نہ مرے گا۔ لیکن آج بھی کچھ مسیحی قبروں پر جا کر روحوں کے لیے دعا کرتے ہیں، جبکہ بائبل مقدس ایسی تعلیم نہیں دیتی۔ عزیزو، اس لیے ان باتوں سے اور بائبل مقدس کے حوالہ جات سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ نہ تو ہالووین مسیحی تہوار ہے اور نہ ہی آل سولز ڈے کوئی مسیحی تہوار ہے، بلکہ بائبل جب بات کرتی ہے تو وہ ہمیشہ کی زندگی کی بات کرتی ہے، وہ تو بادشاہی کی بات کرتی ہے، وہ تو خدا کی مانند ہونے کی بات کرتی ہے، وہ تو بیٹے کے ہم شکل ہونے کی بات کرتی ہے۔ بائبل مقدس خوشخبری کی بات کرتی ہے، کیونکہ وہ خوشخبری کی کتاب ہے اور اس میں زندگی کی باتیں ہیں۔ اس لیے ہمیں کوئی بھی ایسی رسومات میں شریک نہیں ہونا جو خدا کی طرف سے نہیں ہے، کیونکہ بائبل ہمیں بتاتی ہے کہ غیر معبودوں کے پاس جانے والوں کا غم بڑھ جائے گا، اور جب ہم ایسی رسومات میں شریک ہوتے ہیں تو ہم غیر معبودوں کے ساتھ تعلق قائم کرتے ہیں اور عہد و پیمان میں شریک ہوتے ہیں، اور اسی سبب سے غم بڑھ جاتے ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، بیماریاں آتی ہیں، ہلاکتیں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، عذاب آتا ہے۔ عزیزو، خدا بھلا ہے اور وہ آپ کے لیے بھلائی کے منصوبے رکھتا ہے۔ اس لیے ضرورت ہے کہ یسوع پر ایمان لا کر، یسوع کی باتوں پر عمل کر کے یسوع کی مانند ہوتے جائیں، اور وہ زندگی جو خدا نے اپنے بیٹے میں رکھ کر بخش دی ہے، اس زندگی کو حاصل کرنے والے ہیں اور اس کا شکر ادا کریں اور اس نئی زندگی میں چلنے والے ہوں۔ اس کلام کے وسیلہ سے خدا آپ سب کو برکت دے، آمین۔